बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने वाले हैं कुरान पाक पढ़ते हुए हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए। वी हैव टू बी इन द फॉर्म ऑफ सबमिशन एट ऑल टाइम्स। कभी कभी कोई आया आ गई है जहां मेरे दिल में कोई डिस्कम्फर्ट आ रहा है, आप आज तक जिस तरह सोचते आए हैं उसके खिलाफ बात हो रही है। मैं किसी फेमिनिस्ट मूवमेंट का हिस्सा हूँ, मुझे लगता है औरत के ये हुकूक होने चाहिए और कुरान कह रहा है अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, तो वहां पे अपना आइडिया सबमिट कर देना और फिर अल्लाह ताला के सामने सर झुका देना, इस एटीट्यूड के साथ चलेंगे हम कुरान में। कुरान पाक शुरू होता है और अल्लाह ताला ने मेरे और आपके लिए मेरिट लिस्ट बना दी है। जैसे ही हम किसी कॉलेज, किसी एडमिशन, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाते हैं, किसी जगह जॉब करने जाते हैं, वो हमें बताते हैं कि ये मेरिट है, आपकी उम्र ये होनी चाहिए, जेंडर ये होना चाहिए, ये पढ़ाई होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद आप कर सकेंगे जो कर सकेंगे, इसके बाद आप क्वालिफाई करेंगे, दैट वी लेट यू इन। कुरान पाक शुरू होता है, अल्लाह ताला सूरह बकरा स्टार्ट करते हैं ज़ालिक अलिफ लाम मीम। सबसे पहले मेरा और आपका गुरूर, हमें ये जो भरम था कि मुझे सब पता है, अल्लाह ताला वो सब नीचे लेके आते हैं। अलिफ लाम मीम इज द वर्ड दैट विल मेक अस सबमिट। कि किसको पता है अलिफ लाम मीम का मतलब? आज कोई बड़े से बड़ा आलिम जिसने 50 साल 70 साल पढ़ लिया है, उसके बावजूद भी अल्लाह ताला कह रहे हैं अलिफ लाम मीम, यू डोंट नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। आपको नहीं पता। बात अलिफ लाम मीम से शुरू होती है और कायनात के सारे राजों तक जाती है। एक इंसान है जिसने स्लीप के टॉपिक के ऊपर ही पूरी की पूरी साइकोलॉजी पढ़ी हुई है और उनका इंटरव्यू किया जाता है एंड शी सेज वी नो वेरी लिटिल अबाउट इट। और फिर आप कहते हैं कि किस कदर सबमिशन की हालत में हर वक्त इंसान को होना चाहिए, दैट आई डोंट नो वफौक़ कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम। हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। जैसे ही मैंने और आपने अल्लाह ताला को जान के अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन 3 तारुफ करवा दिए अल्लाह ताला ने अपने। उसमें सबसे पहला क्या था पता है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्द ने हमें अल्लाह तक पहुंचाया था। अभी तक कोई ढूंढ रहा था कि अल्लाह ये पौधे किसने बनाए। आज मैं यूसुफ साहब का एक इंटरव्यू सुन रही थी, वो कह रहे थे मुझे सिर्फ एक बात खाए जा रही थी कि ये दरख्त सबको ऑक्सीजन दे रहा है और कोई मुझसे कह रहा है कि तुम्हारा कोई पर्पस नहीं है। इस्लाम अभी तक उनकी जिंदगी में नहीं आया था और वो कहते हैं मैं रातों को रोया करता था कि कहीं से मुझे सच मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वहां तक पहुंचा देता है। ये जो सारी जिंदगी तुम ढूंढते रहे थे, ये सब कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला की सबसे पहली डिस्क्रिप्शन रब होना है, हाकिम होना, कि अब तुम मान जाओगे उसकी अथॉरिटी और स्टेटस को। अनफॉर्चुनेटली हम अल्लाह ताला का रुतबा और जो बंदगी होनी चाहिए वो नहीं है। बिल्कुल सादा सी बात है। ये जो एक जुमला है ना कि अल्लाह ताला इंसानों के हुकूक तो माफ कर देंगे, अपने हुकूक माफ कर देंगे, इंसानों के माफ नहीं करेंगे, इस जुमले की आड़ में हमने वो जुल्म किए हैं, वहां हक मारा है, वहां नाइंसाफी की है कि मेरे लिए खाना बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट और नमाज छोड़ना आसान हो गया, क्योंकि हमें लगा कि भाई अल्लाह ताला ने अपने तो कितना जुल्म। कभी कभी आपको लगता है कहीं हम दुनिया खुश करने के लिए तो नहीं कर रहे कि हम शिर्क की डेफिनेशन चेंज कर रहे हैं, या हम ये कह रहे हैं कि शिर्क जुल्म किसके ऊपर है। किसी दिन आप बैठे होते हैं और आप सोचते हैं या अल्लाह मुझे बता तो दें कि आपका पहला हक क्या है मेरे ऊपर। अब मैं आपको जान गई हूँ, बस मुझे बता दें कि मेरा हक, आपका हक क्या है मुझसे। और फिर आपको हदीस मिल जाती है, यू गो ऑन यूट्यूब और 3 मिनट का क्लिप मिलता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ से कह रहे हैं कि ऐ मुआज़ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये वाला हिस्सा भी गौर करने वाला है। क्यों हदीस रिकॉर्ड करने वाले ने ये भी रिकॉर्ड किया, वरना बात तो वही उससे शुरू हो सकती थी कि मुआज़ अल्लाह का तुम पे हक क्या, मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह का इंसान पे हक क्या है। बात वहां से नहीं शुरू होती, बात मोहब्बत से शुरू होती है। मुआज़ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। साहिबुद्दीन साहब कहा करते हैं दुनिया में किसी को कुछ पता ना होना, ये इंसान के अंदर एक मीटर लगा होता है जो बता देता है कि कोई आपसे मोहब्बत करता है या नहीं करता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाने का अंदाज ये था। आज क्यों हमारे यहाँ ये हो गया, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर इस बात का है, और किसी भी इंसान के ऊपर होता होगा, कि कोई इंसान जब आपको भरी महफिल में, कुरान की महफिल में बैठ के गुस्से से देख रहा होता है ना, या नफरत से देख रहा होता है, या अजनबियत फिर भी ठीक है, वो जब बल डाल के और अजीब देख रहे होते हैं ना, तो यू नो वन थिंग कि मैंने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा, दे डोंट नो मी। अगर आप किसी को जानते नहीं है तो आप उससे नफरत नहीं कर सकते। ये जो हकारत आ रही है खुदा ना खास्ता, ये जो भी रिएक्शन आ रहा है, ये उस सब का आ रहा है जो आप बोल रहे हैं। ये सब कुरान के लिए रिएक्शन आ रहा है। खुदा ना खास्ता किसी ने बचपन से लेके अब तक ऐसा कुरान गले से जैसे कड़वी दवाई उतारते हैं ना, ऐसे उतारा था
کہ اب قرآن بولنے والا ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ ابھی کچھ فتوا جاری کرے گا, یہ کیوں مجھے یہاں بٹھا کے سنا رہا ہے. وہ بات اندر پہنچنے ہی نہیں دے رہے کہ لیٹ می سی کہ کیا کہہ رہے ہیں. آفٹر دیٹ آئی ول ڈیسائیڈ کہ فلٹر کر کے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ غلط ہے. ندا یاسر اپنے ایک انٹرویو میں کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو, میں نے کہیں سے پڑھ لیا تھا کہ دہی کھلانا بہت اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے, وہ بہت کھلانا چاہیے بچوں کو, اور میں نے اپنے بچے کو دہی پکڑ کے ٹھسوائی ہے کہ اچھا کھانی ہی پڑے گی, اور وہ کہتی ہے اب میرا بچہ دہی سے دور بھاگتا ہے, اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے. ہمیں تو دنیا میں پتا ہے غصے سے آپ جو بھی کام کروائیں گے کوئی دور ہی بھاگے گا. محبت میں لوگ جان دیا کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 2 لیکچرز تھے. ایک جگہ لیکچر ہوا, آپ نے سارا قصہ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں وہ بیان کیا. دوسری جگہ آپ جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ آگے کیا ہوا وہ تو سمجھ آ گئی ہے, وہ کون سی طاقت تھی جو حضرت حسین کو اپنا پورا گھر اٹھا کے میدان میں لانے پہ مجبور کر دیتی ہے. اور ہمیں پتا ہے, چاہے وہ موویز کے تھرو پتا ہے, چاہے پرسنل زندگی کے تھرو پتا ہے, محبت کے سوا کوئی جذبہ نہیں ہے جو آپ سے جان دلوا سکے. محبت میں وہ لوگ جان دیا کرتے ہیں. ہم سے نماز کیوں نہیں اٹھ کے پڑھنے ہوتی؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق, اللہ تعالیٰ کا رتبہ پہچانا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں نا العلی العظیم, زبان پہ تو کچھ اور ہے, دل اور عمل میں کچھ اور ہے انفارچونیٹلی. پھر جب اللہ تعالیٰ شکوہ کرتے ہیں نا کہ زمین آسمان کی ہر چیز میری تسبیح کر رہی ہے, وہ غالب ہے, العزیز ہے, اتھارٹی اینڈ ریسپیکٹ, ہی ہیز اتھارٹی اینڈ ریسپیکٹ ایوری ویئر. انسان وہ کیوں بول رہا ہے جو کرتا نہیں ہے؟ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ شروع میں آپ پڑھتے ہیں نا, یہ شکوہ کرتے ہیں کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں, تو شروع میں آپ کا دل پریشان ہوتا ہے کہ یا اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ مطلب بیٹیاں آپ کو بھی بری لگ رہی ہیں. اینڈ دین یو ریئلائز نہیں, وہاں اللہ تعالیٰ کوئی اور سائیکالوجی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے لیے ہمیشہ بہتر رکھ لیتے ہو, اللہ کے لیے جو کمتر ہے, جو رہ گئے, وہ سارا کچھ اللہ کے لیے. سارا وقت پڑھائی, جاب, کھانا, بچے, گھر, اور جو بھی اس میں سے بچا کچھ ہے وہ اللہ کے لیے. پوزیشن کہاں آئی اللہ تعالیٰ کی؟ الف لام میم, نو یور پوزیشن, یو ڈونٹ نو ایوری تھنگ. ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک نہیں, ہدی ہدایت ہے. اور اب شروع ہوتی ہے کہانی, وہ ساری لسٹ بننا شروع ہوتی ہے کہ ہونا کیا چاہیے آپ کے پاس. المتقین. آج المتقین اسم ہے, تقوی والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے. قرآن کے لیے سب سے پہلی شرط تقوی ہے. اب سوال یہ, تقوی کہتے کسے؟ گاڈ کانشیسنس, ٹو بی اویئر کہ اس دنیا میں کوئی ہے جو اس وقت بھی موجود ہے. سمتھنگ ایز اسمال ایز کہ آپ ایک کسی کے گلاس میں جوس پڑا ہے, بھائی بہن کا ہی ہے, گھر نہیں ہوتا ہے نا یہ سب, اور اس نے منع کیا آپ نے نہیں پینا, وہ دیکھ بھی نہیں رہا, تب جب آپ ایک سپ لے جاتے ہیں نا, کسی نے نہیں دیکھا, اینڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ یو ریمبر کہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہ تقویٰ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے. جب آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے الحی ہوتے جاتے ہیں, ہمیشہ سے خدا نہ خواستہ نہیں ہوتے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو بار بار بولنا نہ پڑتا قرآن میں الحی القیوم. کہیں نہ کہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو صرف ایک خیال بنا لیا ہوتا ہے. المتقین یہ اسم ہے, اسم کا مطلب ہے یہاں پہ ہمیں چاہیے مستقل مزاجی. باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کی ڈسکرپشن بیان کریں گے کہ تقویٰ والے کون ہوتے ہیں. اصل میں قرآن سیکھنے کے لیے صرف تقویٰ چاہیے. میرٹ لسٹ ایک ہی ہے, میرٹ صرف ایک ہے, اس میرٹ لسٹ کے آگے تقویٰ والے کون ہوتے ہیں, اب وہ ہمیں پورا اگلا پیج سمجھاتا ہے کہ یہ ہوتے ہیں تقویٰ والے. بٹ ہی یوز اسم دیئر, کانسٹنسی کے ساتھ, مستقل مزاجی کے ساتھ تقویٰ چاہیے. آپ کو خیال رہے کہ میں کسی کو کس نظر سے دیکھ رہی ہوں, بلکہ باہر کی دنیا میں نظر کیپچر ہوتی ہے نا, جب آپ کسی کو دیکھ کے ایکسپریشن بناتے ہیں اور آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ سوری, پھر آہستہ آہستہ آپ اندر کیا سوچ رہے ہوتے ہیں وہاں پابندیاں لگتی ہیں. آپ کو خود نہیں لگانی پڑتی. جیسے آج بھی میں سوچتی تھی کہ میں بچوں کو کبھی بھی نہیں کہتی کہ گانا سننا حرام ہے یا گانا نہیں سنے, مجھے پتا ہے انہوں نے اس کے بعد میری کوئی بات ہی نہیں سنی, آئی ڈونٹ اگری ود اٹ. مطلب اسکوپ ہے نا اسکالر کے پاس. آہستہ آہستہ جب آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا, وہ آپ کی زندگی سے خود ہی چھوٹتا جاتا ہے. قرآن اور میوزک ایک ساتھ نہیں رہ سکتا. جب آپ سن لیتے ہیں تو آپ اس لہر میں سے, اس زون میں سے نکل آتے ہیں. پھر قرآن سن کے اس کو صاف کر کے پھر دل کی دنیا صاف کرنی پڑتی ہے. تو تقویٰ کیا ہے؟ آپ کانشیس ہو جائیں کہ ہر وقت کائنات کا رب, رب العالمین, جو سب سے پہلے پیج پہ تعارف کروایا تھا نا آپ نا, الحمدللہ رب العالمین,
صرف آپ کا رب نہیں ہے, وہ ساری کائنات کا رب ہے. وہ سبزی والے کا بھی رب ہے جیسے میں لڑ کے آ گئی, وہ اس کپڑے کی دکان والے کا بھی رب ہے جس کی پوری دکان کھلوا دی ہے اور آخر میں برائی کر کے آ گئی. چلو پوری دکان آپ نے بری نیت سے نہیں کھلوائی, آخر میں زبان تو اچھی استعمال کر سکتے ہیں, آخر میں ضروری تو نہیں جھگڑا کر کے آیا جائے. ہمیں پتہ ہے نا, ہم کبھی کبھی دکان پہ چڑھتے ہیں اور دکاندار غصے میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ کچھ بول دیتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیوں کھانے کو کیوں دوڑ رہے ہیں. تقویٰ یہی تو تقویٰ ہے. ہماری گلیوں میں روڈوں پہ نہیں نظر آتا نا, ہمیں تقویٰ کا مطلب ہی نہیں سمجھ آیا. متقی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے نیک پرہیزگار ہیں. تقویٰ کا مطلب یہ ہے جب آپ کسی کی ناراضگی کے ڈر سے کوئی غلط کام کرنے سے رک جاتے ہیں, صرف اتنی سی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے اسلام کی جتنی بھی پریکٹسز ہیں نا, they are always teaching you something. نماز کیا سکھاتی ہے؟ نماز سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کیسے کرنا ہے, کیسے پوری دنیا سے بے پرواہ ہو جانا ہے, کوئی فکر نہیں کرنی کہ کون راضی ہے اور کون ناراض ہے, کون خوش ہے اور کون اداس ہے, میرے کس عمل سے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض, میں نے چہرہ کر لیا اس کی طرف جو کائنات کا رب ہے. خانہ کعبہ کی طرف کیوں رخ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ ہمیں دوبارہ یاد کراتے ہیں اللہ کے گھر کی طرف, اور اللہ تعالیٰ تو سامنے ہی آ جاتے ہیں. روزہ پریکٹیکل اگزامپل ہے ہمیں تقویٰ سکھانے کی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایکچولی یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے تم تقویٰ اختیار کرو. کیسے؟ روزے کی حالت میں ہمیں بار بار موقع ملتا ہے کہ ہم کچھ بھی کھا سکتے ہیں, چاہے کچن میں ہے, چاہے کمرے میں ہے, بیگ میں کوئی چاکلیٹ پڑی ہے, کہیں پہ بھی کوئی نہیں دیکھے گا. اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کے احساس سے ہم وہ کام کرنے سے رک جاتے ہیں, بس اسے تقویٰ کہتے ہیں. گناہ ایک ایک کر کے چھوڑتے جانا, یا اللہ یہ نہیں ہوگا. پہلی بار جب میں گئی نا, جب آپ شروع میں سوچتے ہیں کہ now I have to build a character, کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ سے ایک کیریکٹر والے انسان ہیں, وہ ساری زندگی کا پروسیس ہے. آپ گوگل پہ جا کے ٹائپ کرتے ہیں کہ what are the qualities of good character, سب سے پہلی کوالٹی وہ کیا کہتے ہیں؟ انٹیگریٹی. انٹیگریٹی کا کیا مطلب ہے؟ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے, یو آر دا سیم پرسن, آپ انصاف کریں گے. اگر آپ کی جاب پہ باس نہیں ہے تو آپ اگر کام میں ڈنڈی مار رہے ہیں تو مطلب آپ کے پاس انٹیگریٹی نہیں ہے. اسی انٹیگریٹی کو آپ اردو میں یا عربی میں بولیں تو تقویٰ بولیں گے, کہ دنیا کے لیے نہیں, آپ کو احساس رہتا ہے کہ کوئی ہے کائنات کا رب جو مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے. کون ہوتے ہیں یہ تقویٰ والے؟ الذین یؤمنون بالغیب, وہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نظر تو نہیں آ رہے نا کسی کو, نہ یہاں بیٹھے فرشتے نظر آ رہے ہیں. اس لیے تقویٰ کے لیے سب سے پہلے, اب یہ تقویٰ کے لیے شرائط ہیں, اب یہ ساری یؤمنون بالغیب, وہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں جو انہیں نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ہر بار آ کے ہاتھ تو نہیں پکڑ لیتے, کہیں سے گردن نہیں پکڑی جاتی فوراً سے, کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر بھی یہ یقین ہونا, یؤمنون, وہ ایمان رکھتے ہیں. اب یہ جو ہے نا یؤمنون, یہ فعل ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے مستقل مزاجی ڈیمانڈ نہیں کی. کبھی کبھی بالغیب کا مطلب تو ہے نا ایٹ آل ٹائمز, کبھی کبھی دھیان ایمان آگے پیچھے. تقویٰ والے کون ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ, وہ نماز قائم رکھتے ہیں. اور نماز کے لیے عربی کا لفظ صلاح ہے نا, صاد لام یا, اس کا مطلب ہوتا ہے میٹنگ. جب ہماری اللہ تعالیٰ سے 5 بار ملاقات کے لیے بلا رہے ہوتے ہیں. کون لوگ ہوتے ہیں جو تقویٰ اختیار کر لیتے ہیں؟ کون لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت پا جائیں گے قرآن سے؟ وہ جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں, وہ جو نماز عطا کرتے ہیں, وہ مما رزقناہم ینفقون, اور ہم نے جو انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس کے لیے بھی غیب پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. پتہ ہے خرچ کرنے کے لیے ہمارا دنیا کا میتھ کیا کہتا ہے؟ 100 minus 10 is equal to 90. آپ کے پاس کم ہو گئی اماؤنٹ. دین کیا کہتے ہیں ہم سے؟ ایک خرچ کرو گے ملٹیپلائی بائی 700 پلس 700 سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. یو ڈونٹ نو, میتھ الٹا ہو گیا نا وہاں پہ. اب غیب پہ ایمان ہے کہ نہیں وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ تقویٰ آیا کہ نہیں زندگی میں. اب غیب پہ ایمان ضروری ہے خرچ کرنے کے لیے بھی. والذین یؤمنون بما انزل الیک, وہ یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں, بلکہ یقین نہیں مانگا اللہ تعالیٰ نے, یقین کا لفظ آگے آئے گا. وہ ایمان رکھتے ہیں وہ سب جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے, یعنی قرآن پہ ایمان لائیں گے. When they will come to the book, they will be in the position of submissiveness. اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہیں آئیں گے کہ یہ والی آیا غلط ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا I don't agree with this. جیسے آپ نے الرحمن کا لفظ نکالا قرآن سے, اور پڑھتے پڑھتے آپ کے پاس ایک آیا آئی جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ رحمان سے ڈرتے ہیں. And I actually heard it from someone, جب وہ کہتے ہیں کہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ رحمان سے ڈرنا نہیں چاہیے. And then you say that is a requirement. آپ کو کیا لگتا ہے اب آپ چھوڑ دیں گے.
آج تک آپ کے کون سے بلیف تھے؟ ایون اف یو آر کنوینسڈ ایٹ دس پوائنٹ اور ناٹ. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا کا یہ مطلب تھا اللہ کا لفظ اپنے لفظ سے اوپر رکھیں گے. یا اللہ میرا جو بھی ایمان رہا ہے, میرا جو بھی مائنڈ سیٹ رہا ہے آج تک مجھے جو بھی سکھایا گیا ہے, آپ کا لفظ اونچا رہے گا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور کوئی وہاں سے گزرنا چاہتا ہے تو قرآن اوپر اٹھا لیں. اس کو لٹرل میننگ میں دے دیا نا, وہاں اندر اللہ کے لفظ کو اوپر رکھنا تھا. باقی ابھی میرا دل کنوینس نہیں لیا, یا اللہ مجھے پتا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, آئی اگری آئی سبمٹ, بس آپ مجھے سمجھا دیں. آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ سمجھانے لگ جاتے. پھر جب ہم اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آتے ہیں نا, وائی قرآن ٹاکس اباؤٹ حجاب, یا قرآن پاک میں اس چیز کے بارے میں جہاد کی بات کیوں ہو رہی ہے, قتال کی بات کیوں ہو رہی ہے, آئی ڈونٹ اگری ود دس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی حضرت عائشہ سے کیوں ہو گئی جو اتنی چھوٹی عمر کی تھی, یہ والے سارے سوال کرتے ہیں نا. اور پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ طریقہ نہیں تھا دین سیکھنے کا. ہمارے پاس ایک یوٹیوبر ہیں جن کا نام ہے ساحل, انہوں نے یوٹیوب کے چینل کا نام ہی رکھا ہوا ہے ایکس مسلم ساحل. ایکس مسلم کا مطلب کیا ہے کہ ناؤ ہی از ناٹ اے مسلم اینی مور, اور وہ پوری دنیا کو ریزنز دے رہے ہیں وائی ناٹ ٹو بی اے مسلم. اسلام میں کیا کیا چیزیں غلط ہیں اور خراب ہیں. اور اس دن میں ان کا انٹرویو سن رہی تھی, انیشیلی ہمیں جو دعوت کا طریقہ بتایا گیا تھا نا, وہ طریقہ یہ تھا کہ آپ جا کے دوسرے ریلیجن کے لوگوں سے, چاہے وہ ہندو ہیں, کرسچن ہیں, جیوز ہیں, آپ ان سے جا کے بات کریں گے اور ان کے دین کی غلطیاں نکالیں گے کہ آپ کے دین میں یہ بھی غلط ہے, آپ کے دین میں یہ بھی غلط ہے, آپ کے دین میں یہ بھی غلط ہے. اپروچ یہ اختیار کی تو ہوتا کیا ہے, جب آپ سامنے والے کی غلطیاں نکالتے ہیں وہ آپ کے اسلام میں سے غلطیاں نکال لیتے ہیں. وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کیسے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے, آپ کا خدا کیسے 6 سال کے بچے کی قربانی مانگ لیتا ہے. یا آپ کیسے مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وقت گھوڑے کے اوپر وہاں چلے گئے. ایک سائنسدان بیٹھ کے بول رہا ہے کہ گھوڑے کے اوپر کیسے چلے گئے. یہ ہوتا ہے جب بیس کلیئر نہیں ہوتی. بیس کا مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ will give 100 reasons کہ why there is a creator, اور پھر اللہ تعالیٰ وہ سبمسیونیس مانگ لیتے ہیں وَلَوْ أَنَّا قَتَلْنَا عَلَيْهِمْ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ, اگر میں تم پہ یہ بھی فرض کر دوں کہ اپنے آپ کو قتل کر دو اور اپنے گھر چھوڑ دو, تو پھر وہ ایمان کا وہ درجہ آ جاتا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. وہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, ہمیں فی الحال رائٹ ناؤ دس سیشن از اباؤٹ سیٹنگ دا ایٹیٹیوڈ رائٹ. یا اللہ آئی ایم کمنگ ٹو یور بک الف لام میم, آئی ڈونٹ نو اینی بیٹر. آپ بہتر جانتے ہیں, میں نہیں جانتی. آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے, مجھے بس اس کی صحیح سمجھ عطا کر دیں, مجھے کنوکشن عطا کر دیں. اور اس کنوکشن کے لیے ابھی ہم پڑھیں گے سورہ علق بھی اور سورہ ملک بھی. سورہ علق انٹلیکچولی کنونسڈ ہونے کے لیے, سورہ ملک سرنڈر کرنے کے لیے. ڈسکمفرٹ نہ ہو میرے دل میں, میں قرآن کی وہ والی ساری آیتیں چھپاتی نہ پھروں جس کو استعمال کر کے پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ دیکھو قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے. We are not going to be apologetic about the book. معافیاں مانگ مانگ کے قرآن پیش نہیں کریں گے لوگوں کو کہ نہیں لیٹ می ایکسپلین اٹ ٹو یو. اللہ تعالیٰ کا تو یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اس طرح نہیں بات کرتے. ہی از دا رب. پہلا انٹروڈکشن, چاہے وہ سورہ علق ہو, اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھو. ایک الحمدللہ رب العالمین, رب ماننا ضروری ہے سب سے پہلے اللہ کو. العزیز, he has the authority and he has to respect authority. اسکول کے پرنسپل کے پاس اتھارٹی ہو, یا ٹیچر کے پاس, یا گورنمنٹ کے حکمران کے پاس, یا کسی کے پاس, گھر میں ابو کے پاس, وی نو کہ ان کے پاس اتھارٹی اور فائنل ڈیسیژن ان کا ہے. وہ والی اتھارٹی, وہ والا ٹرسٹ, وہ والی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں آتی, کیونکہ وہاں غیب پہ ایمان رکھنا پڑتا ہے. شاید اس لیے کوئی 1000 وجہ ہوں گی. وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پہ جو نازل کیا گیا آپ پہ, اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا تھا, وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور یہ آخرت پہ یقین رکھنے والے ہیں. ہم نے نوٹس کیا اس کا مطلب ہے ایمان اور یقین دو الگ الگ چیزیں ہیں. غیب پہ ایمان, کتابوں پہ ایمان, پچھلی کتابوں پہ بھی اور اس کتاب پہ بھی, آخرت پہ یقین ہونا, کمپلیٹلی کنونسڈ, اتنا کنونسڈ کہ آپ ہر وقت بس یہ تیاری کر رہے ہیں اب کیا ہونے والا ہے. آپ اکثر لوگوں کی کہانیاں سنتے ہیں جو ریورٹ ہوتے ہیں, یا جنہوں نے مسلمان ہی ہوتے ہیں لیکن ظاہر ساری زندگی کسی اور طرف گزری ہوتی ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں, جب ان کی کہانی آپ سنیں تو پتہ چلتا ہے کوئی نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہوا تھا کہ وہ واپس آ گئے.
کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے نا ہم جب ہمیشہ جب بھی موت کے بارے میں سوچتے ہیں وی آلویز تھنک اباؤٹ دا پیپل ہم جو یہاں چھوڑ کے جانے والے ہیں. بچوں کا کیا ہوگا, امی ابو اداس ہو جائیں گے, پڑھائی یہ وہ کنٹینیو, مطلب جو بھی وی آر آلویز تھنکنگ اباؤٹ دس. پھر کسی دن اللہ تعالیٰ اگر آپ کو خواب میں موت ایکسپیرینس کروا دیں, کبھی کبھی ہوتا ہے نا ہم وی سی اے ڈریم اور ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے وہ اصل میں ایکسپیرینس کیا ہے, اور جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک ٹرک سے ٹکرائے ہیں اینڈ آپ اوپر کی طرف جمپ کیے ہیں اور واپس نہیں آئے, روح اوپر ہی جا رہی, روح تو اوپر جا رہی ہے, سارا خوف. آج سے پہلے آپ کو زندگی میں خوف آیا ہی نہیں تھا کہ مرنا کیا ہوتا ہے, قبر سے ہوتا ہے نا, کچھ لوگوں کو ویسے ہی ڈر نہیں لگتا. اس لمحے صرف یہ تھاٹ ہوتا ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے. کبھی کبھی آپ خواب میں ہی ہیں, رات کو سو رہے ہیں اور آپ کو پھر لگا کہ موت آ گئی ہے, اور اسی لمحے خواب میں تھوڑا سا کانشیسنیس بھی زندہ ہے اور آپ دعائیں بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, یا اللہ ایک موقع اور دے دیں, کیونکہ وہ دن اگر آپ کے اچھے نہیں گزرے, کیونکہ ابھی آپ کو پتا ہے I have not done my best. پھر جب زندگی موقع دے دیتی ہے. ابھی ہماری نیوز ملی کہ ایک آفس میں کسی کی ڈیتھ ہوگی, ہمیں خبریں ملتی رہتی ہیں فلاں کی ڈیتھ ہوگی, تو پھر ہمیں یہ بیٹھ کے صرف یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اس ٹائم وہ جو چلا گیا دنیا سے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. سری دیوی کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا رشی کپور کی, تو وہ جو ہندو تھے ساری زندگی, اب جب انہوں نے فرشتے آتے دیکھے ہوں گے تو وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. اگر ایک سیکنڈ کے لیے, آپ کو پتا ہے نا ان کے بچے پیچھے سے زیادہ موویز میں کام کرتے ہیں اور زیادہ انتھوزیازم سے کام کرتے ہیں کہ میں نے ان کو پراؤڈ فیل کرانا ہے. وہ جو سامنے انسان گیا ہوا ہے اس کے نامہ مال میں تو اور بھاری وزن ہوتا جا رہا ہے. وی ڈونٹ ریئلائز اٹ. اور اس کے بجائے کہ ہم ان لوگوں سے نفرت کریں یا یہ سوچیں کہ یہ کتنا غلط سوچتے ہیں, مجھے اپنے کندھوں پہ بوجھ زیادہ ڈالنا ہوگا جب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن مجھ سے پوچھیں گے وقت علی کا جعلناکم امۃ وسطا, آئے تمہیں وٹنس بنایا تھا نا, شہداء علی الناس, لوگوں کو تو مسلمان دیکھ کے کہنا چاہیے تھا کہ اچھا یہ دین صحیح ہے, یہ ہم سارے کدھر جا رہے ہیں. یوسف صاحب کا جو میں انٹرویو سن رہی تھی وہ آج کہہ رہے تھے کہ آپ نے دین سیکھنا ہے نا, انڈیا مت جائے گا, انڈیا پاکستان میں آئے نہیں ہوں گے اس لیے انہیں نہیں پتا ہوگا کہ وہ کام جو چرچ میں ہو رہا ہے, وہ کام جو اس میں ہو رہا ہے, وہی مزاروں پہ ہو رہا ہے. کیونکہ کوئی ڈفرینشیٹ نہیں کر سکے گا کہ مسجد اور مزار میں کیا فرق ہے. اگر سارے مسلمان دوپٹہ اوڑھ کے جا رہے ہیں, ہمارے آئی ڈونٹ نو ہوتا ہوگا داتا دربار یا اس طرح کے درباروں پہ آپ گئے نہیں, وہاں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں کوئی سر پہ جھاڑو مار رہا ہے, کوئی بڑے بڑے ایکٹرز ہیں جو ایک مووی کی ریلیز سے پہلے جاتے ہیں درباروں میں اور ان کے سر پہ بڑا ٹوکرا رکھا جاتا ہے, پھر بتایا جاتا ہے یہ اس کی قبر ہے, یہاں چادر چڑھانی ہے, اتنا رش ہے. کیا امپریشن پڑا ان کے دماغ میں اسلام کا. کبھی کبھی آپ یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ وی آر آسکنگ تھرو, ہم ان سے تو نہیں مانگ رہے, یہ آپ کس کس ہندو کو جا کے ایکسپلین کریں گے کہ ہم اس سے نہیں مانگ رہے. ہر وہ چیز جو کنفیوژن پیدا کر سکتی ہے وہ ہٹا کیوں نہیں دیتے آپ. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, تقویٰ کے لیے سب سے بڑی شرط ہے آخرت پہ پکا یقین. کتنی دفعہ زندگی ہماری ساری ہوگی ریورس انجینئر آخرت سے. آپ کو سمجھ آتا ہے کہ کیوں اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں جب لوگوں سے کہ کتنا وقت گزار کے آئے ہو, تو کہتے ہیں ایک دن, یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ. کیوں کہہ رہے ہو, کیوں میں اور آپ کہہ رہے ہوں گے ہمیں یہاں پہ تو پتا ہے 70 سال گزار کے گئے ہیں, وہاں پہ جب تک ہماری باری آئے گی 10,000 سال یا اس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہوگا. 10,000 ابھی سوچنا بھی امیجن نہیں کر سکتے ہم. 1400 سال تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے, 1400 صرف, 10,000 سال کھڑا ہو کے ویٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو 10,000 کے سامنے 70 سال تو یہی لگنا ہے نا کہ ایک لمحہ سا آیا اور چلا گیا. آج کے دن میں اپنی زندگی میں کیا کر رہی ہوں, وہ آخرت میں کیا ایڈ کر رہا ہے, بس اس کے لیے تیاری کرنی. سکسیس اور فیلئر کی ڈیسٹینیشن اپنی کریکٹ کرنی. خیر فی الحال لیٹس کم بیک ٹو اٹ. المتقین, تقوی والے ہوں گے جو ہدایت حاصل کر سکیں. میرٹ لسٹ بنا دی اللہ تعالیٰ نے. تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان والے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں کتابوں پہ اور آخرت پہ پکا یقین رکھتے ہیں. And the conclusive statement is so beautiful. اولئک علی ھدی من ربہم, یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. 3-4 آیتوں میں ختم ہو گئی بات. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں now I'll take responsibility of your guidance. اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. now you just submit and surrender. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. اب اس کی کمانڈ پہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح سر جھکانا سیکھیے. ابھی یہی سورہ کیوں ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتی ہے, اس پارہ ختم ہو رہا ہوتا ہے کہ سبمیشن اور سرنڈر, تو پھر آپ وہاں سے سیکھیں گے. ملت ابیکم ابراہیم کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. درمیان کے سارے لفظ اللہ تعالیٰ نے سیل استعمال کیے ہیں
اور شروع کا لفظ المتقین اور آخر کا لفظ المفلحون اسم ہے، تقوی والے، اور یہاں کامیابی کی ضمانت مل گئی ہمیشہ کے لیے. اب آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں اور آپ آگے سے شروع ہوتا ہے کہ اچھا کافروں کا کون سا گروپ ہو سکتا ہے یا کمزور ایمان کس انسان کا ہو سکتا ہے، وہ پھر آگے سارا انٹلیکچوئل سبمیشن کیسے آئے گی. ہاؤ ڈو آئی نو اسلام از دا ٹروتھ. ایسا تو نہیں ہوگا کہ سائنس میری بنیادیں ہلا دے ہر دوسرے دن کہ دین تم سے یہ کیوں کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ کیوں کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. ہمیں پتہ ہے نا، اکثر ہم نے لوگ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جانور کیوں ذبح کرتے ہیں، ان کو تو تکلیف ہوتی ہے. ان والے سوالوں کے جواب آپ کو واقعی نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اگر آپ نے اس کو مان لیا ہے، رب مان لیا ہے، الرحمن الرحیم العلیم الحکیم مان لیا ہے، now you will submit to it. اس سے پہلے کرنی ہے جتنی ریسرچ کریں. قرآن کنونس کرے گا آپ کو کہ وہ العلیم الحکیم کیوں ہے، کیوں وہ رب ہونے کے لائق ہے، کیوں وہ خالق ہے. لیٹس ڈو سورہ علق انشاءاللہ اینڈ دین سورہ ملک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا پڑھیے، بسم ربک اپنے رب کے نام سے، الذی خلق وہ جس نے پیدا کیا ہے. سب سے پہلی سٹیٹمنٹ، وہ جو ساری دنیا کہتی ہے نا کہ یہ قرآن محمد کا کلام ہے، وہ پہلی آیا ہی ان کو کیوں ریڈل نہیں کر دیتی کہ ہاؤ از اے مین کلیمنگ کہ آئی ہیو کریٹڈ آل آف دس. ہی از ناٹ کلیمنگ اٹ. انہیں تو حکم ہو رہا ہے کہ آپ بھی پڑھیے اس کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے کریٹر ہونے کا دعویٰ کر لیا. خلق الانسان من علق. ایمبریولوجی، اسپیلنگ میں غلطی ہو سکتی ہے اور ہوگی. The development of a human being inside the womb. 4 ہفتے میں ہم یہ کالج میں جو کورس ہوا تھا وہاں کر چکے ہیں. I'll send the video in the group. 4 ہفتے میں انسان کا جو شیپ ہے وہ بالکل ایک لیچ کی طرح دکھ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اس کا فرنٹ ہے چاہے وہ دونوں کا انسان کا، اور اس لیچ کا ایکس رے کریں تو اندر کا کیا اسٹرکچر ہے. ہاؤ ڈیڈ اے مین نیو دس. انٹلیکچولی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنوینس کرنا ہے نا. وہ تو پہلی سورہ کنوینس کر رہی تھی کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. 1400 سال پہلے ایک انسان صحرا میں رہتے ہوئے یہ سب کچھ نہیں جان سکتا. اقرا وربک الاکرم پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑا کریم ہے، عزتوں والا ہے. الذی علم بالقلم وہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا. کلا نہیں، حقیقت تو یہ ہے، ان الانسان لیطغی بے شک انسان حد پار کر جاتا ہے اور کر جائے گا بار بار. کیوں کر جائے گا؟ ارآہ استغنا کیونکہ وہ اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے. کوئی گناہ کیا کوئی پکڑ نہیں ہوئی. Now he starts thinking کہ اگر یہاں کوئی پکڑ نہیں ہے تو کبھی بھی کوئی پکڑ نہیں ہے. یہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا، تقویٰ یہی تو کر رہا تھا جو آپ کو غنی نہیں ہونے دیتا. کوئی ہے میرے اوپر، اور استغنا جو ہے کہ میں غنی ہوں، میں انڈیپینڈنٹ ہوں، I can do anything. اور اب حل کیا کیسے ہوگا یہ؟ ان الی ربک الرجعی بے شک واپس تمہارے رب کے پاس ہی جانا ہے. 3 جملوں میں اللہ تعالیٰ نے ہیومن سائیکی، ہیومن سائیکالوجی اور فلسفی دونوں آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی. آپ ابھی بھی سائیکالوجی کی یا فلسفی کی کتابیں کھولیں نا، ایسے مشکل ٹرمز، ایسے مشکل ٹرمینالوجیز یوز کی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ سے پڑھا ہی نہیں جاتا کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں. انسان کی زندگی کی کیا فلسفی ہے، اسی کو ایسے مشکل الفاظ میں. کیوں کرائم کیوں کرتا ہے انسان؟ کیوں آپ کسی کو دیکھتے ہیں قتل کرتے ہوئے؟ کیوں کوئی چوری کر رہا ہے؟ کیوں کوئی زنا کر رہا ہے یا ریپ کر رہا ہے؟ جو بھی بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، کیونکہ they see themselves، ان کو یہ تھاٹ ہی نہیں آتا کبھی کہ پکڑ بھی ہو سکتی ہے. اور حل کیا ہے؟ ان الی ربک الرجعی وہی جو سورہ بقرہ کہہ رہی تھی، وبالآخرۃ ہم یوقنون. کنیکٹ کیسے کر رہا ہوتا ہے پورا کا پورا قرآن کی ذکر. تو فلسفی اور سائیکالوجی 3 آیات میں. Who can speak this concisely؟ اتنا ایلوکوینٹ اسپیکر کون ہے؟ اب آگے ہیومن سائیکالوجی، سائیکالوجی آف انفلوئنس. تیرے نام میں سلمان خان کا ہیئر کٹ آتا ہے خاص طرح کا، آج بھی دنیا پاگل ہے اس ہیئر کٹ کے اوپر. آپ کو سیلونز کے بعد وہ ہیئر کٹ مل جاتا ہے. کسی نے وہ رومال پہن لیا تو کیا ہو گیا. اور اسی طرح جب کوئی محمد علی باکسر مسلمان ہو جاتے ہیں تو کتنا بڑا ریپل ایفیکٹ آتا ہے پوری دنیا پہ. یا اینڈریو ٹیٹ مسلمان ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ انفلوئنشل سائیکالوجی اکنالج کر رہے ہیں. ارائیتا کہ آپ نے دیکھا ہے، ارائیت الذی ینہا یہ جو انسان روکتا پھرتا ہے سب کو، عبدن اذا صلی اللہ کے بندوں کو کہ نماز پڑھ سکیں وہ. ارائیتا کہ آپ نے دیکھا
بھلا دیکھو تو صحیح, ان کانا علی الہدا, اگر وہ ہدایت پر ہو, او امر بالتقوی, اگر یہ تقوی کی دعوت دیتا ہو. ارائیتا, کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابو الحکم کی, جسے جاہلیہ میں ابو الحکم کہا جاتا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام ابو جہل رکھ لیا تھا. ابو الحکم وزڈم کا باپ, حکمت کا باپ, وہ بڑا انفلوئنشل انسان تھا, بڑا روب رکھتا تھا سوسائٹی میں. عام انسان اس کی بڑی بات مانتے تھے. انفلوئنس اسی لیے ویلیو ہوتی ہے نا کہ ہر کوئی تھنکر نہیں ہوتا. ایک عام انسان جس کو بھی دیکھتے ہیں انفلوئنس والے انسان کو, چاہے اس کے پاس پیسہ ہے, اسٹیٹس ہے, کچھ بھی ہے, تھوڑا زیادہ علم, تو آپ اس کو فالو کرنے لگتے ہیں بلائنڈلی. وہی ہو رہا تھا اس وقت بھی, وہی ہو رہا ہے آج بھی. اس لیے ہم وہ یہ جو انفلوئنشل سائیکالوجی, ہم جو کہتے ہیں ہمارے بچے بہت زیادہ ولاگز دیکھ رہے ہیں اور انفلوئنس ہو رہے ہیں, وہ ہونا ہی ہے. اٹس ان ہیومن سائیکالوجی. اور اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو جس پوزیشن پہ آ جائے, they have to be very careful, اور ان کی پکڑ بھی باقی سب سے زیادہ ہوگی. کیونکہ آدھی دنیا صرف آپ کو دیکھ کے اس راستے چل رہی ہے, کیونکہ آپ تو سمجھدار ہیں, آپ نے تو اتنے امیر ہو گئے تو کچھ تو آتا ہوگا, آپ تو اتنے اسٹیٹس والے ہیں تو ظاہر ہے کچھ کوئی تو بات ہوگی. اینڈ وی ول جسٹ فالو یو بلائنڈلی. ارائیتا, لیکن آپ نے دیکھا, ان کذب وتولی, اگر اسی نے دین کو جھٹلا دیا اور منہ پھیر لیا. الم یعلم بان اللہ یری, کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون ان الی ربک الرجعى. اور الم یعلم بان اللہ یری, بات ساری ایک ہی ہے, اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں موجود نہیں ہوتے, اس لیے ہم چاہے چھوٹی سے چھوٹے گناہ کر رہے ہیں یا بڑے سے بڑا کرائم کر رہے ہیں, پھر کوئی گورنمنٹ کے فیصلے کر رہے ہیں اور وہ کرپشن چل رہی ہے وہاں پہ. کلا, ہرگز نہیں, لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ, اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. Now that is the point. پیشانی کے بالوں سے کیوں؟ اس وقت کے مسلمان اور آج سے 100 سال پہلے کے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں یہ والی آیا پڑھ رہے تھے اور وہ توجہ نہیں دے رہے تھے کہ ٹھیک ہے, مطلب بول دیا تو بول دیا, پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے کھینچیں گے. Now we know, اب جب نیورو سائنس ترقی کر رہی ہے, that there is a prefrontal cortex. اللہ تعالیٰ نے بھی جھوٹی بات کی نا, ابھی آگے کہیں گے ناصیۃً, وہ پیشانی کاذبۃً جو جھوٹی ہے, خاطیہ غلط فیصلے کر رہی ہے, خطا کار ہے. Now we know, compulsive liars بھی جو ہوتے ہیں وہ یہیں سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. This is the part of the brain جو decision لے رہا ہوتا ہے, سچ بولنا ہے جھوٹ بولنا ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. 12 سال کی عمر میں یہ پارٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اس لیے ایک انسان اور میں اور آپ اپنے سارے اعمال کا حساب جو ہے وہ 12 سال کی عمر کے بعد شروع ہوتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے you did not had this decision maker. اس سے پہلے آپ وہی کر رہے تھے جو سب کو کرتے دیکھ رہے تھے. اب یہ ڈیولپ ہو گیا ہے, اب آپ اپنے فیصلے خود کریں گے. بھلے سب لوگ ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, you will stop, you will think and you will change your direction. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ, بس وہ بلا لے اپنے مددگاروں کو. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ, ہم بھی اپنی فوجیں بلا لیں گے. کلا, ہرگز نہیں. لا تطعه, the influence is so strong کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں make sure you don't fall into this. Can we imagine the prophet himself, جن کے پاس فرشتے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کلا, ہرگز نہیں. you be careful. لا تطعه, اطاعت کو کہتے ہیں, اطاعت فالو کرنے کو کہتے ہیں. جب آپ کسی بھی انفلوئنس میں آگے کسی کے پیچھے چل پڑتے ہیں, آپ انہیں فالو مت کیجیے گا. اور دنیا چاہے ہمیں جتنا مرضی انفلوئنس کر رہی ہو, یا اللہ where will I get the strength from کہ میں ان کی اطاعت نہ کروں. بس جو سجدہ کرو, وقت قریب اور اس کے قریب ہو جاؤ. جب زیادہ اس کے قریب ہو جاؤ گے تو دنیا میگنیٹ کی طرح پل نہیں کر سکے گی. دنیا میں جتنی بھی میگنیٹک فورسز ہیں وہ آپ کے اوپر اپلائی نہیں ہو سکیں گی. What does this last part suggest? What does it tell you about physiology, neurology کہہ لیں, human brain کہہ لیں, biology کہہ لیں. How did a man 1400 years ago knew? میرے لیے جب میں نے وہ آیا پڑھی تھی نا سورہ یاسین کی, جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا, چاند جو ہے وہ, سورج جو ہے وہ گھوم رہا ہے, اپنے اینڈ پوائنٹ پہ جا رہا ہے. اینڈ دین یو ریئلائز کہ یہی ہو رہا ہے 1400 سال پہلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم could not know this, اور آپ کنونس ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو سب سے پہلے ایک ریزن چاہیے ہوتا ہے. آج سے 2 سال پہلے جب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو قرآن پاک پڑھانے والی تھی, ترجمہ, my students said, but how do we know, وہ مسلمان ہے, مسلمان گھروں میں پیدا ہوئی ہے. She said, how do we know کہ یہ ٹروتھ ہے, how do we know it's from اللہ تعالیٰ. And then you have to convince her. پھر آپ کو ان کو واقعی میں اس ٹائم پہ زبان کی مہارت نہیں سکھا سکتے,
یہ دیکھیں یہ والا ورڈ یہاں اتنی بار یوز ہوا, آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام اتنی بار یوز ہوا, وہ بعد میں آئے گا کہیں. سب سے پہلے آپ ایک دو سائنٹیفک ریزنس پکڑتے ہیں اور ایک عام انسان کنونس ہو جاتا ہے. جب آپ کنونس ہو جاتے ہیں پھر قرآن سیکھتے ہیں, قرآن سیکھتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ ٹوڈے وی ہیو ریچڈ دیٹ اسٹیج. آج ہمیں سورہ ملک کرنی تھی, آئی ڈونٹ نو وائی وی ڈیڈنٹ وی couldn't, لیکن کریں گے انشاءاللہ سورہ ملک. اس وجہ سے ہم نے آج یہ جو پوری ڈسکشن کی ہے نا, وی ہیو ٹو بی ان دا موڈ آف سبمیشن, کیونکہ سورہ ملک کروانے سے پہلے بھی آئی واز a little uncomfortable کہ کہیں سب کو ایسا تو نہیں لگے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں, کہ کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے ہو. ڈر لگتا ہے نا, کیونکہ ہمیں تو عادت ہے کہ ہمیشہ سے ہی عادت ہے اچھا حصہ یا محبت والا حصہ کسی نے پکڑ لیا, کسی نے سارا غصہ پکڑ لیا. We have to take the book as a whole. اور سارا دن آج سورہ ملک کی ریسرچ چل رہی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دو بچیاں, ایک 11 سال کی ایک 13 سال کی, I made them read the entire translation. ایک آیا ایکسپلین نہیں کی میں نے ان کو. ایسے آپ پوری ٹرانسلیشن پڑھیں, ٹرانسلیشن ہمیں پتہ ہے ٹرانسلیشن کتنی مس گائڈنگ ہو سکتی ہے. آپ پوری ٹرانسلیشن پڑھیں, ایٹ دی اینڈ آپ مجھے بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ. اور وہ بتا رہے ہیں کہ میم اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی اچھی ہمیں سمجھ آ رہی ہے, یا اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو آرگیومنٹس پیش کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ہونے کے لیے, ایوری تھنگ. وہ اس پوائنٹ پہ گئے نہیں. اینڈ دین آئی لٹرلی آسک دیم, ڈیڈ یو ناٹ فیل انکمفرٹیبل اور ڈسکمفرٹ کہ اللہ تعالیٰ ایسے کیوں؟ بالکل بھی نہیں میم, یہ تو سب سچ ہے نا. اینڈ آئی تھاٹ الحمدللہ Alhamdulillah, we have reached a point where we understand and we are in the form of submissiveness. اب ہم قرآن کھول کے نکتہ چینی نہیں کرتے کہ یا اللہ ادھر یہ کیسے بول دیا, غصہ کیسے کر دیا. وہ رب ہے, رب کی اتھارٹی سمجھنی پڑے گی. ظاہر ہے اس کے لیے سینسبلٹی کی بھی ضرورت ہے. ہر انسان سے ایک طرح سے بات نہیں کر رہے ہوتے اللہ تعالیٰ. آڈینسز آر ویری ڈفرنٹ. کس طرح کی آڈینس سے کون سی بات ہو رہی ہے. سب سے بیسک ایگزامپل اس کی ہے, مکی قرآن کی لینگویج ہی ہو رہا ہے مدنی قرآن سے. He is so careful کہ جن سے بات کر رہا ہوں ان کی زبان میں کروں, انہیں سمجھ آنی چاہیے. اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک جس طرح, اب یہ جو جہاں جہاں شروع کے مکن قرآن میں آپ کو باتیں ملتی ہیں, وہ قریش سے بات ہو رہی ہے, وہ اسلام کے دشمنوں سے بات ہو رہی ہے, وہ نان مسلم سے بات نہیں ہو رہی, وہ ہمارے گلی میں یا ہماری کلاس میں پڑھنے والے کرسچن اسٹوڈنٹ سے اس طرح بات نہیں ہو رہی. وہ کسی ایسے انسان سے ہو رہی ہے جو اسلام کے مخالف کمپین آج بھی چلا رہا ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پہ رکھیں گے. ہم اس سے پڑھ کے بہت سارے سبق سیکھ سکتے ہیں. It can teach us کہ بھائی بندہ ہو کے رہنا ہے. اب جب اپنے آپ کو کہہ دیا, so we don't have any say in that. پتہ ہے ہوا کیا, ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے یہ مسئلہ اتنا زیادہ نہ ہو, ہمارے بچوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوگا. ہم رہ رہے ہیں ٹیکنالوجی کے دور میں. Everything is one click away. اس کو گاڈ فینومینا بھی بولتے ہیں. ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہی ہے, کیونکہ فون تو بچوں کی بات ہر سیکنڈ مان رہا ہے. جب ماں باپ نہیں مانتے نا, وہ کہتے ہیں شاورما چاہیے, گاڑی چاہیے, لیپ ٹاپ چاہیے, وہاں جانا ہے, اور ماں باپ نہیں مان رہے تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں, ادھر مچا دیتے ہیں. کس لیے کہ کوئی ایک طرف ان کی ہر بار ڈوپامین کی ہٹ مل رہی ہے ہر سیکنڈ میں. اب کوئی ایک وہ ریسپٹر کھل گئے اور بات نہیں مانگی جا رہی. That same attitude we have with اللہ تعالیٰ. دعائیں قبول نہیں ہو رہی اور رشتہ کمزور ہو رہا ہے. میرا اور اللہ تعالیٰ کا رشتہ تو دعا کا تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ میری بات سن لے, اللہ تعالیٰ کو بڑا کرم ہے, اور اللہ تعالیٰ جواب دے دیتے ہیں کہ عظیم شان ہے. اللہ تعالیٰ از ناٹ اوبلیگیٹڈ کہ میری ہر دعا پہ ہاں ہی بولنا ہے. ایٹیٹیوڈ ٹھیک کرنا پڑے گا. رب کون ہے, عبد کون ہے, اپنی اپنی جگہ سنبھالنی پڑے گی. کہ اللہ آپ کی ساری مرضی چلے گی, میری آپ کی مرضی ہے, یہ میں یہ چاہتی ہوں. اور پھر کتنی خوبصورتی سے وہ آیا فٹ آتی ہے, وہ حدیث قدسی, ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. یو سبمٹ ٹو مائن, آئی گیو یو واٹ ایور یو وانٹ. تو وہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا, وہ صحیح جگہ پہ ہونا ضروری ہے. اللہ کرے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ, ہمارا رویہ, ہمارا رشتہ رب اور عبد کا ہی ہو. وہاں ہم خدا نہ خواستہ جب ہم شرک کی بات کر رہے تھے تبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. اپنی خواہش کو برابر لا کے رب کے حکم کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں. اینڈ سم ٹائمز وہ خواہش اوپر چلی جاتی ہے, خواہش بھاری پڑ جاتی ہے اس کے اوپر. جب شرک کی بات ہوتی ہے, سب سے پہلا بت ہم اپنی خواہش کا لا کے کھڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور پھر وہی قرآن کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اچھا یہ میرا تھاٹ ہے. ہمیں سے اکثر پتا ہے, چاہے وہ حدیث کی کتاب ہو, فقہ کی کتاب ہو, یا قرآن پاک ہو, سو مینی ٹائمز وی اوپن دا بک, اپنے مائنڈ میں پکے یقین بلیف سسٹمز رکھ کے, دس از واٹ آئی تھنک از رائٹ, ناؤ آئی ول ریڈ اٹ, اور ہم آیات کو ویسے ہی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں جو مجھے پہلے سے لگتا ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از ناٹ دا رائٹ ایٹیٹیوڈ. یہ طریقہ ہی غلط. ہم آئیں گے سب کچھ بھی نہیں لے کے آئیں گے, خالی برتن, کوئی اپنے جو بھی آج تک یقین سے بلیف سب باہر چھوڑ کے آئیں گے. یا اللہ آپ بتائیں کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا.
خالی جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وہ سب لے لیں, بھلے اس سے پہلے میں ساری زندگی دنیا کے بارے میں کچھ اور سوچتی آئی تھی. اب اللہ تعالیٰ کی بات حرف آخر ہے, and we will just submit to it. ابھی یہ جو پروسیس ہے نا, it's taking a toll on me, کیونکہ مجھے پہلے ہی پتا تھا پورا قرآن پاک کرانا بڑا مشکل ہونے والا ہے. تو ابھی ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا فی الحال کے لیے that we'll do the class from Monday to Thursday, تاکہ وہ تھوڑی سی میری صحت بھی ڈاؤن ہو رہی ہے, وہ تھوڑا زندگی میں بیلنس آ جائے, اپنی پڑھائی رک رہی ہے انشاءاللہ. کیونکہ میں ہمیشہ جب سول اسکول میں کیا کرتی تھی نا یہ پروگرام, سول اسکول میں پہلی بار پڑھایا تھا, I used to say to those students کہ بیٹا یہ آپ کی نہیں میری ٹریننگ ہو رہی ہے, I am doing this the first time. After that اب جن اسکولز میں ہو رہی ہے I am very well prepared, اور میں اکثر اپنے آپ سے کہتی ہوں جو میں نے انہیں 1 سال میں پڑھایا ہے اب میں بچوں کو 6 دن میں پڑھا دیتی ہوں, میری ٹریننگ ہو گئی. This is me doing it the first time. So آہستہ آہستہ ابھی آپ کے سامنے غلطیاں بھی ہوں گی, آپ کے سامنے we'll see کہ اچھا یہاں وہاں کیسے کرنا ہے, ایڈجسٹمنٹ کیسے کرنی ہے. So right now the plan is انشاءاللہ Monday to Thursday, اور پھر if we see جب ہم ایونچولی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم کتنا پورشن کرتے ہیں, whether we'll be able to cover it in 4 days or not. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا قبول کریں. If you have any suggestions please tell me, and اور دعاؤں میں پلیز ہم سب کو جتنے لوگ قرآن کی اس جرنی میں آ گئے ہیں ان کی استقامت کے لیے, شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے, خلوص نیت کے لیے دعا کرتے رہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.